बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आपका मेरा राब्ता पुराना है। आज एक बड़ी स्पेशल मोहब्बत भरी कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सियासत होती रहती है, सियासी बातें होती रहती हैं, मसले मसाइल जो हैं वो हर वक्त हमारे यानी ख़ास तौर पे तरक्की पजीर ममालिक में बसने वालों का मुक़द्दर बन चुके हैं। लेकिन आज ज़रा कोई मोहब्बत की बात करना चाहते हैं, मोहब्बत के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। ताज महल दुनिया का एक अजूबा, 5वें ताजदार मुग़लिया ख़ानदान के शहाबुद्दीन शाहजहां, जिन्होंने अपनी मोहब्बत में ताज महल बनाया जमुना किनारे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस ताज महल को हमेशा शायर ने, अदीब ने अपनी कहानियों का, अपनी तहरीरों का उन्वान बनाया और मोहब्बत के हवाले से बनाया। और लेकिन दूसरों ने ये भी उस पर इल्ज़ाम लगाया कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये कहा गया ताज महल के हवाले से। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बादशाह नहीं था वो, एक आम आदमी, एक आम ज़मींदार जिसकी 9000 एकड़ ज़मीन थी। अब्दुल रसूल पल्ली नाम है उनका, पाकिस्तानी। उन्होंने उस बादशाह का मजाक उड़ाया और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपनी बेगम के नाम पर एक ताज महल बनाया और बना दिया। आप हैरान होंगे, आपको नहीं है, ये आपके लिए एक आगाही है, इतला है, एक खूबसूरत बात है। और इनकी मोहब्बत भी देखें कि इनकी मोहब्बत कैसी है। 18 साल के थे अब्दुल रसूल साहब, और उनकी बेगम जो थी वो 40 साल की थी। फिर वो जब शरीक हयात बनी तो इतनी मोहब्बत बढ़ी कि उनके पकाए हुए खाने और दूसरे जो मामलात हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी अच्छी लगी कि वो उनके गर्विदा हो गया। 1980 में अब्दुल रसूल भारत गए। वहाँ एक दोस्त से उन्होंने अपना फरमाइश की कि मुझे आगरा ले जाके वो ताज महल दिखाएं। ताज महल दिखाया, वहाँ घंटों बैठे रहे, सैर तफरी की, उसको देखते रहे। सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ ताज महल, मोहब्बत की निशानी, जिसे पूरी दुनिया में कहा जाता है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत की निशानी ताज महल है, जो शाहजहां ने बनाई अपनी महबूबा के हवाले से। हज़रत साहब को बहुत पसंद आया। वापस लौटे पाकिस्तान तो उमरकोट सिंध के रहने वाले हैं ये, उसके करीब एक गाँव है, उस गाँव के रहने वाले हैं। इनके दिलो दिमाग पर ताज महल चढ़ गया और ये कहा कि मोहब्बत की इतनी बड़ी निशानी, तो अगर वो दे सकता है बादशाह, तो मैं भी एक ज़मींदार हूँ, ना सही बादशाह, शहंशाह नहीं हूँ तो क्या हुआ, दिल का तो शहंशाह हूँ। उन्हें अपने दिल की शहंशाही से अपनी बेगम के लिए ताज महल बनाने का फ़ैसला कर दिया और उन्हें गांव के कब्रिस्तान में एक ताज महल बना दिया। इतना बड़ा ताज महल कि लोग उसे दूर दूर से देखने आते हैं। आप अगर उमरकोट जाएं और वहाँ जाकर किसी से पूछें तो अब अब्दुल रसूल की पहचान ताज महल है। हुआ क्या, बादशाह सलामत शाहजहां ने अपने महबूबा की यादगार जो निशानी बनाई मोहब्बत की, वो 22 सालों में मुकम्मल हुई। अब यहाँ तो मामलात ऐसे नहीं थे, तो अब्दुल रसूल ने सिर्फ 6 माह में बनाई। वहाँ सैकड़ों मज़दूरों ने काम किया, मिस्त्रियों ने काम किया। अपने वक्त के जो बड़े फ़नकार थे, हुनरमंद थे, उन्होंने यहाँ बड़ी मुश्किल से अब्दुल रसूल को एक मिस्त्री मिला, शेर मोहम्मद। उसको उसने सारी तस्वीरें दिखाई ताज महल की जो बनवा के लाया था और उसे वादा लिया कि तुम इसे मुकम्मल करोगे। पहले तो वो मजाक समझता रहा, लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन जब वहाँ ज़मीन पर निशान लगा दिया गया और निशान लगाने के बाद जब तामीर शुरू हुई तो लोग हैरान हो गए कि ये क्या कर रहा है अब्दुल रसूल। उसने कहा मैं ताज महल बना रहा हूँ। लोग फिर भी उसका मजाक बनाते रहे, लेकिन उसे 6 माह में उसे मुकम्मल करा दिया और सिर्फ इस पर 12 लाख की लागत आई। ठीक है, वो जो बादशाह सलामत ने संगमरमर जिस अंदाज में इकट्ठा किया, बुलाया था, मंगाया था, वो बैलगाड़ियों पे आया, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे आया। यहाँ तो सिर्फ मामूली ट्रैफिक की जो मामूली हमारे पास चीज़ें थीं, छोटे छोटे ट्रक, चिंची या जो अपना सुजुकी पिकअप वगैरह पे, उसमें संगमरमर इसने मंगाया शहर से और इसने उसे मुकम्मल करा लिया। उसकी यादों में आज भी उसकी बेगम मौजूद है, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे एक ताज महल बना दिया। और सिंध के एक ऐसे इलाके में जो दूर दराज इलाका उमरकोट, और उसके फिर गांव में
اور پھر گاؤں کے قبرستان میں. لیکن عبدالرسول کی پہچان تاج محل ہے. آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں, یہ چیزیں سب کچھ آپ کے سامنے ہیں کہ اسی طرح کا. مجھے یاد آ گیا کہ بڑے بڑے چاہنے والے ہیں. میں ایک دفعہ پیرس گیا, جب فرانس کے شہر پیرس میں, تو وہاں ایک پاکستانی ہوٹل میں گیا. تو وہاں میں نے دیکھا تو ہوٹل کے صحن میں ایک بڑا سا تاج محل بنا ہوا تھا, سنگ مرمر کا, بڑا خوبصورت سا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی یہ اٹریکشن ہے. یہاں کے دنیا کے جو گورے ہیں وہ جب یہاں کھانا کھانے آتے ہیں پاکستانی, تو وہ اس تاج محل کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں بناتے ہیں. اور یقین جانے اس کا جو لمبائی چوڑائی اور جس انداز میں اس سے بنایا گیا تھا, اس کے ساتھ جو تصویریں بنی ہیں وہ تصویریں ایسے ہی ہیں. میری تصویریں بھی ہیں موجود, شاید مجھے مل گئی تو میں دکھا دوں گا آپ کو. لیکن وہ ایسے ہی ہیں کہ آپ کو ایسا لگے گا تاج محل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ وہاں آ کے تصویر بنواتے ہیں. اسی طرح اب عمر کوٹ میں لوگ اس تاج محل کے پاس جاتے ہیں, وہاں اس کو دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں, پھر تصویریں عام کرتے ہیں. اور عبدالرسول جو ہے اس نے زندگی میں ایک ایسا کام کر دیا کہ اپنی شریک حیات کے حوالے سے اس نے بھی ایک تاج محل بنا دیا. اب کوئی نہیں کہے گا کہ غریبوں کا مذاق اڑایا, کیونکہ غریبوں نے بھی بادشاہ کی مذاق اڑا دیا ہے. بادشاہ کی تقلید میں تاج محل اپنی محبوبہ کے شریک حیات کے لیے بنا دیا ہے. یعنی اگر کوئی کرنا چاہے کچھ تو سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن بات سے سچی محبت کی. اگر محبت ہے تو اس نے اپنی شریک حیات کی, ورنہ عام طور پہ تو یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس میں تو بڑی نوک جھوک توڑ جوڑ سب کچھ چلتا ہے. کبھی کوئی خوشی ہوتا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کبھی خوشی کبھی غم, وہ سارے معاملات ان میں چلتے رہتے ہیں. لیکن عبدالرسول نے ایک مثال قائم کی ہے, اور اس نے کہا کہ اگر مجھے اپنی بیگم سے محبت تھی اور اس کے لاڈ پیار اور جس انداز میں اس نے میرا دیکھ بھال کی, میرا خیال رکھا, وہ میں اسے کبھی ساری عمر نہیں بھول سکتا تھا. لہٰذا مجھے اچھا لگا کہ اگر ایک بادشاہ یہ کام کر سکتا ہے تو میں بھی تو بادشاہ ہوں اپنے علاقے کا, اپنی زمینوں کا. جو میرے پاس 9000 ایکڑ زمین ہے, زمیندار کہلاتا ہوں. ٹھیک ہے بادشاہ نہ صحیح, تو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. دل کا بادشاہ تھا, اس نے اپنی شریک حیات کے لیے ایک تاج محل بنا دیا. تو ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں. محبت جو ہے کہتے ہیں مرتی نہیں ہے اگر محبت ہو تو, اور اگر محبت میں کوئی ملاوٹ ہو تو پھر محبت قدم قدم پر امتحان لیتی ہے, اور اس امتحان میں کبھی کوئی پاس ہوتا ہے, کبھی کوئی فیل ہوتا ہے. یہ معاملات چلتے رہتے ہیں, یہ زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن عبدالرسول نے ایک نوائی علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک بادشاہ کی خواہش کی, اور بادشاہ کی خواہش کے مطابق اس نے اپنی خواہش پوری کی, کیونکہ اس کے خواب و خیال میں ہر وقت تاج محل تھا. اور تاج محل کے حوالے سے اس کی بیگم بھی تھی کہ بادشاہ نے اپنی بیگم کے لیے, اپنی محبوبہ کے لیے بنایا. تو عبدالرسول کی زندگی میں یہی محبوبہ تھی جس کا نام تھا مریم. عبدالرسول اور مریم کی جو شادی ہے وہ تقریباً 40 سال رہی. یعنی مریم کی عمر اس وقت 80 سال ہو گئی. اچانک وہ بیمار ہوئی. لیکن آج بھی عبدالرسول جو ہیں وہ اس کی یادوں میں گم ہے. وہ سارا دن وہیں تاج محل میں, منی تاج محل میں بیٹھے رہتے ہیں. بڑا تاج محل جو آگرہ کا ہے وہ عجوبہ ہے, دنیا کے عجوبوں میں شامل ہے. تو یہ منی تاج محل جو ہے یہ بھی کسی عجوبے سے کم نہیں ہے. لوگ اس کو دیکھنے بھی آتے ہیں, تعریفیں بھی کرتے ہیں, اور عبدالرسول کا ابھی بھی مذاق بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا بیوقوف آدمی ہے, اس نے پیسہ ضائع کیا, اس کی کیا ضرورت تھی. کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بدعت ہے, اسے بنانا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ اس نے ظلم کیا ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے. تو فتوے دینے والے وہاں بھی موجود ہیں اسے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری اور بہت شاندار زندگی گزاری. ہم فلمیں بھی دیکھتے تھے, ہم کھانے بھی کھاتے تھے, ہم حیدرآباد بھی جاتے تھے, ہم جام شوروں بھی جاتے تھے, سب جگہ ہم اکٹھے جاتے تھے, اور ہماری یادیں اتنی اچھی تھیں. اور اس نے میرا دیکھ بھال اس انداز میں کیا کہ ایک شریک حیات کو جس انداز میں کرنا چاہیے. میں نے اس کی محبت کا اسے صلہ تو نہیں دے پایا, لیکن میں نے اس کی محبت کی یہ نشانی بنائی تاکہ لوگ جو ہیں اس سے سیکھیں اور دنیا میں محبت قائم ہو. لیکن دوسری جانب کیا ہے, دوسری جانب جو یہاں آنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبدالرسول نے زیادتی کی, اور اس نے جو بظاہر تو 12 لاکھ کا یہ بنایا تاج محل, لیکن ہمارے لیے یہ بڑی مصیبت بن گیا. اب ہماری بیگمات جب یہاں آتی ہیں پہلے تو سیلفیاں لی جاتی ہیں, فوٹو سیشن ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن گھر جا کے لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ اگر عبدالرسول جو ہے اپنی بیگم کے لیے تاج محل بنا سکتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے, آپ لوگوں کو محبت نہیں ہم سے, آپ بھی تاج محل بنائیں. تو بہت سے لوگ تو ناراض ہیں, اس بات پہ ناراض ہے کہ عبدالرسول نے یہ کیا مصیبت کھڑی کر دی, ایک سیاپا بناتا ہے ایک نواں, اور اس کے لیے جینا حرام کر دیا لوگوں کے لیے.
لیکن یہ سلسلہ جاری ہے، لوگ جا رہے ہیں وہاں، تصاویر بن رہی ہیں، لڑائی جھگڑے گھروں میں جا کے ہوتے ہیں، وہاں نہیں ہوتے ہیں، وہاں سب سیلفی بنواتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جو تنقید کرنے والے ہیں وہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بیگم ان کی جو ہے مریم 2015 میں، لیکن آج 2021 ہے، 2021 میں بھی اس تاج محل کے ارد گرد آپ کو عبدالرسول نظر آئیں گے، اور جب عبدالرسول آپ کو وہ داستان سنائیں گے اپنی شریک حیات کی، اپنی محبت کی، اپنی یادوں کی، اور تاج محل کی جو دورہ کیا تھا اس کے حوالے سے، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی لوک داستان آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ وہ اتنے اچھے انداز میں سناتے ہیں کہ آپ محو ہو جائیں گے۔ لیکن بعد میں یہی ہے کہ اگر آپ کی بیگم صاحبہ ساتھ ہوئیں تو پھر یہ ناراضگی کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ تاج محل کا وہ بھی کر دیں۔ ایک بار عبدالرسول نے اپنی بیگم کے لیے کنگن بنائے اور کنگن اسے دیے، جب اس نے پہنے تو اسے یاد آیا رفیع کا ایک گانا، وہ گانا شروع کر دیا کہ کیوں پہنے تو نے یہ کنگن۔ اب محبت کی بات تو ہے، محبت میں تو ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنگ میں بھی ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن محبت کی اپنی ایک مثال ہے، اور عبدالرسول نے یہ مثال قائم کی کہ حالانکہ وہ بڑی تھی اور اس سے عمر سے بہت بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود جو اس نے 40 سال زندگی کے اس کے ساتھ گزارے اپنی شریک حیات کے، وہ اس کی یادیں ہیں، اور خوبصورت یادیں ہیں۔ اس میں جہاں سیر و تفریح کی، جہاں انہوں نے فلمیں دیکھیں، جہاں انہوں نے کھانے کھائے، اس کو ایسے داستان گوئی کے انداز میں وہ سناتے ہیں لوگوں کو کہ آپ بھی ایسے سمجھیں گے کوئی لوگ داستان سن رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے اب اس کو دیکھیں، منی تاج محل جو ہے، منی تاج محل کا جو ہے رقبہ جو ہے وہ آپ کا جتنا بھی ہے اس میں قبرستان کے اندر بنایا ہے، لیکن 20 فٹ اونچا ہے اور 18 فٹ چوڑا ہے، اور تاج محل بڑا خوبصورت ہے، اور وہی سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے، اس میں پیسے لگے، سب کچھ ہوئے۔ لیکن آپ عبدالرسول کی ہمت دیکھیں، اس کی بہادری دیکھیں کہ شہنشاہ نے 20,000 کاریگروں کی مدد سے بنوایا تھا، لیکن اس نے ایک مستری شیر محمد کو لے کے، یعنی آپ کے پاکستان میں ایسا ہنرمند موجود ہے جو مقابلہ کر سکتا ہے آج بھی برسوں پہلے کا، کہ اس وقت جو کوئی چیزیں کی تھیں ایک بادشاہ نے، وہ ایک عام آدمی نے، ایک زمیندار نے کر کے دکھا دی، ایک مستری کے دم خم سے۔ کہتا مزدور آتے تھے، مزدور بھاگ جاتے تھے، پیسے بند ہو جاتے تھے، پیسے ختم ہو جاتے تھے، پھر فصلیں ہوتی تھیں، پھر زمینوں سے پیسے آتے تھے، پھر میں شروع کرتا تھا، اس لیے 6 مہینے لگ گئے۔ اگر میرے پاس وافر پیسے ہوتے تو میں اسے فوری طور پہ بنوا دیتا، زیادہ سے زیادہ مزدور لگا کے، کیونکہ اس نے بھی تو 20,000 کاریگر لگائے تھے، لیکن یہاں 20,000 کوئی نہیں تھے، یہاں پاکستانی باصلاحیت لوگ تھے، اور ایک مستری تھا شیر محمد، اس کے دم خم سے اس نے ساتھ کھڑے ہو کے بنوایا اور وہ بن گیا، اور یہ یادگار جو ہے کسی عجوبے سے کم نہیں۔ کیسے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں، ہماری زمین کتنی زرخیز ہے، یہاں ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ چند دن پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا یہی کہ عورت مارچ کے حوالے سے جو بات چیت تھی، لڑائی جھگڑا، مرد و زن کی لڑائی، یہ وہ، تو اس حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم نے عورت کو کتنی عزت دی، عبدالرسول نے اپنی بیگم کو کتنی عزت دی، کتنی محبت دی، کتنا پیار دیا، کہ جتنے دن وہ بیمار رہی جب، تو اتنے دن وہ ہاسپٹل میں بیٹھا رہا۔ یہ محبت کی ایک لازوال داستان ہے، ایک ایسی گمنام داستان جو فراموش ہو جاتی، لیکن عبدالرسول نے اس میں رنگ بھر دیا ایک منی تاج محل بنا کے۔ اب اسے آپ بھی فراموش نہیں کر سکتے، میں بھی فراموش نہیں کر سکتا، اور جو عمر کوٹ جائے گا وہ اسے دیکھنے بھی جائے گا، اس کے ساتھ تصاویر بھی بنوائے گا۔ اللہ آپ کو، ہم کو لوگوں میں آسانیاں اور محبت بانٹنے والوں میں شامل کریں۔ آپ بھی ہمت کریں، محبت کریں، اور محبت کی مثال قائم کریں، کیونکہ محبت جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے کسی آکسیجن سے کم نہیں ہے۔ اپنے پرائی کی پہچان کے علاوہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہمارا عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ کرے ہم اور آپ اس پہ قائم رہیں اور ایک دوسرے کے کام آئیں، آسانیاں پیدا کریں، آپ خوشحال رہیں، ترقی کریں، سلامت رہیں، اور ہمارا اور آپ کا یہ رابطہ قائم دائم رہے، اسی صورت میں کہ آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک اور ڈس لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، تو میں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملوں گا۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اللہ نگہبان۔